रबि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। रबि यस्सिर वला तुअस्सिर वअतमिम बिल खैर। 16वां पारा। यहाँ जिक्र शुरू है 15वें पारे में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा बिन नून इन तीनों का जिक्र शुरू था। तो अब 16वें पारे में भी उन्हीं का जिक्र है। तो जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को कत्ल कर डाला तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पड़े। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला अलम अकुल्ला का इन्ना कलन तस्ततिया मइया सब्रा। मैंने कहा था ना तुझे कि तू नहीं सब्र कर सकेगा मेरे साथ। फिर मूसा फरमाने लगे कहा अगर मैं तुमसे सवाल करूं इसके बाद बस मुझे साथ ना रखना, तहकीक पहुंचा है मेरी तरफ से उधर। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा पास दोनों चले यहाँ तक कि जब आए एक बस्ती वालों के पास उनसे खाना मांगा, पास उन्होंने उनका इनकार कर दिया उनकी मेहमान नवाजी करने से। उस बस्ती वालों ने खाना ना दिया। बस पाया उसमें एक दीवार को चाह रही थी कि वो गिर पड़े, बस उसको दुरुस्त ठीक ठाक कर दिया, खड़ी कर दिया। कहा अगर चाहता तो अलबत्ता तू लेता है इससे मजदूरी। कि इन्होंने उनसे खाना मांगा बस्ती वालों से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम। तो बस्ती वालों ने किसी ने खाना नहीं दिया, इनकार कर दिया। तो उधर एक दीवार थी जो कि गिरने वाली थी। तो खिज़र जो है खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको उसको बना दिया बग़ैर मजदूरी के। मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पड़े, फरमाने लगे कि ये तो क्या किया कि उन लोगों ने तो हमें खाना तक नहीं दिया, हम मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, तो उन्होंने हमें खाना नहीं दिया, तो आपने उनकी दीवार बग़ैर मजदूरी की बना दी। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये काला हादा फिराक, कहा यह है फ़र्क दरमियान मेरे और दरमियान तेरे। जल्दी मैं देता हूँ तुझको खबर तवील की जो ना था तू इस पर ताकत रखता सब्र करने की है। पर जो कश्ती थी वास्ते दो मस्कीनों के, वो काम करते थे दरिया में। बस मैंने इरादा किया ये कि इसको मैं आए पहुँचा दूँ। और था उनके पीछे बादशाह, वो छीन लेता था कश्ती को गज़बनाक होकर। और कहने लगे कि अब मैं तुझे बताता हूँ जिन चीज़ों पर मूसा तुम सब्र ना कर सका। वो ये था कि जो पहले जो कश्ती थी वहाँ से दो मस्कीनों के वो काम करते थे दरिया में। हाँ, तो मैंने और पर थे दोनों जो लड़के थे पास थे उन दोनों के माँ बाप, और पर जो लड़का था पास थे उसके वालिदैन मोमन। पास हमको डर लगा ये कि इनको दुख देकर सरकशी और कुफर में ये बच्चा मुबतला होकर इनको ना परेशान करेगा। बस इरादा किया हमने ये कि बदला दे इन दोनों का रब इससे बेहतर कि पकीज़ा लड़का दे और जो कि इनके साथ मोहब्बत करने वाला हो। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे पहली बात तो ये है कि जो कश्ती थी उसको मैंने इसलिए ख़राब किया है कि पीछे बादशाह का हुक्म था कि जिसकी कश्ती ठीक ठाक हो, नई कश्ती जो है ना वो ले आना छीन कर।
تو وہ جو کشتی تھی نا وہ تھی مسکین بچوں کی، وہ اس سے روزی کما کر کھاتے تھے، یہی ان کا آسرا تھا، اسی سے وہ کما کر کھاتے تھے۔ وہ اس نے بادشاہ نے چھین لینی تھی، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ایپ پہنچایا، اس کو ٹوٹی پھوٹی سمجھ کر یہ چھین ہی نہ جائے۔ اور جو وہ لڑکا تھا نا، اس کے والدین بہت اچھے تھے، نیک لوگ تھے، مومن تھے، تو جو ان کا بچہ نہ تھا اس نے سرکشی اور کفر میں، ایسا کفر میں مبتلا ہونا تھا کہ والدین نے اس کی ٹینشن لینی تھی، پریشان ہونا تھا، تو ہم نے اس لیے اس بچے کو قتل کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ان کو بہتر لڑکا عطا فرمائے جو کہ ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو اور وہ بھی ان کی طرح اچھا ہو، نیک ہو۔ اور پر جو دیوار تھی پاتی دو واسطے گولا یتیم بچوں کی شہر میں، وہ جو دیوار میں نے کھڑی کی ہے وہ اس لیے کہ تھا نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ، اور ان دونوں کے باپ نیک تھے، جو پس ارادہ کیا تیرے رب نے یہ کہ پہنچیں گے جوانی کو، نکال لیں گے اس سے اپنا خزانہ، رحمت ہے تیرے رب کی، اور نہیں میں نے کیا اس کو اپنی مرضی سے، یہ ہے طویل جو تو نہ تحت رہتا تھا صبر کرنے کی۔ یہ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ تھا معاملہ کہ وہ جو دیوار تھی کہ جس بستی والوں سے ہم نے کھانا مانگا تو انہوں نے ہمیں کھانا نہ دیا، تو ہم نے ان کی وہ دیوار بنا دی، وہ دو یتیم بچوں کی تھی، ان کے والدین نے ان کے لیے اس میں خزانہ چھپا رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو اب اس سے وہ نکال لیں گے، اگر ابھی وہ گر جاتی تو خزانہ لوگوں کا ہاتھ لگ جاتا، تو یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اب میرے اور تیرے درمیان یہ میرے اللہ کی مرضی تھی۔ تو پھر اسے آگے بڑھے ذوالقرنین، یہ بات ان کی ختم ہوگی کہ یہ تین باتیں تھیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی سمجھ نہ آئی، تو پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام نے ان کو سمجھا دی کہ یہ ہے فرق میرے علم میں اور آپ کے علم میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عطیہ ہے علم، ہر چیز اللہ کی عطیہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر جو علم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرتے ہیں میرے بندے علماء، جو علم کو جانتے ہیں، جو جاہل ہیں، یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، تو اس لیے قرآن پاک کا علم سیکھنا چاہیے، قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے۔ ہم قرآن کو سمجھیں گے تو پھر ہی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، تو اگر ہم نے اس کو سیکھنا نہیں، بس ایسے ہی پڑھتے جانا، تو پھر ہمیں کیا پتہ قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو پھر آگے ذکر آ جاتا ہے ذوالقرنین کا، یہ بھی نبی تھے، تو سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں، کہہ دیجیے جلدی میں پڑھتا ہوں تم پر اس کا ذکر، بے شک ہم نے اسے ٹھکانہ دیا تھا زمین میں، اور دیا ہم نے اس کو ہر ایک چیز کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا کر ہر ایک چیز کا اس کو راستہ دے دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ادھر موسیٰ نبی ہیں، ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، تو خضر علیہ السلام کو علم ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کو، بسے یہ زمین پر ہیں، ہم نے ان کو زمین پر جگہ دی ہے، لیکن ہم نے ان کو ہر ایک چیز کا راستہ دے دیا، تو ہر ایک چیز کا جدھر وہ جانا چاہتے تھے جا سکتے تھے، جدھر وہ جانا چاہتے تھے جا سکتے تھے۔ یہ ان کی پوری دنیا پر حکومت ہوئی، پوری دنیا پر یہ چار گزرے ہیں کہ جو دو نبی اور دو
काफर जिनकी पूरी पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। तो ये ज़ुल्करनैन को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उसको हर एक चीज़ का रास्ता दिया। तो रास्ते के पीछे लगे यहाँ तक कि जब पहुँचे जहाँ गुरूब होता है सूरज, पाया उसको गुरूब होता हुआ चश्मों में, और पाया नज़दीक उसके कौम को। कहा हमने ऐ ज़ुल्करनैन, ऐ पर तू अज़ाब देगा या कि हम पकड़े में कोई अच्छाई। हज़रत खिज़र ज़ुल्करनैन सफ़र करते करते यहाँ पहुँच गए हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना कि हमने उनको हर एक चीज़ का रास्ता दिया था। इससे ये बात भी हो सकती है सूरज जो है ये चौथे आसमान पर गुरूब होता है। हम तो इधर देख रहे होते हैं, हमें ऐसे ही लगता है कि जैसे इधर छुपा है, लेकिन ये चौथे आसमान पर गुरूब होता है। तो इधर अल्लाह ताला ने भी ये फरमा दिया है कि वह आता ही ना हो, और दिया हमने उसको मिन कुल्ली शैइन सबबा, हर एक चीज़ का उसे रास्ता दिया था। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि, लेकिन ये भी अल्लाह ने साथ बता दिया कि उसको हमने ज़मीन पर ठहराया था, बस हमने उसको हर एक चीज़ का रास्ता दे दिया था। बस वो पीछे लगे रास्ते के उस जगह पहुँचे जहाँ से सूरज गुरूब होता है। तो ऐसी कौम को पाया कि वो कौम जो है क्या कर रही थी। कहा ऐ पर जो कि आप साथ साथ तबलीग करते जाते थे, पूरी दुनिया पर आप जाते, हर तरफ जाते, तो आप साथ साथ तबलीग करते जाते। जो आपकी बात मान लेता, मुसलमान हो जाता, उनको भी आप साथ ले जाते। माशाल्लाह कैसा वो मंदिर होगा। ये भी मंदिर ज़ुल्करनैन का कि आप तबलीग करते जाते हैं, तो तबलीग करते करते जो लोग मान जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, उनको भी साथ ले जाते हैं। तो जो नहीं मानते उनके साथ वो मिलकर वो जिहाद करते हैं। ये उनका था हर रोज़मर्रा का काम। फिर आप तबलीग में जो बात शामिल है, पहली सबसे जो बात होती है वो ये होती है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो हर नबी ने, हर रसूल ने यही सबसे पहले जो दावत दी है, वो दावत ये होती थी, यही दावत होती थी कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। तो इसीलिए तो फिर उनको ये बात बुरी लगती थी, काफरों को, बुत परस्तों को, मुशरिकों को। ये बात ही तो अजीब लगती थी कि ये कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने इतने इतने इलाह बनाए हुए थे, तो चाहे दो ही बना लेते, लेकिन जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं ही सारे का सारा करता हूँ, मेरी तो फिर हर नबी ने भी यही आकर अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाया है कि अल्लाह एक है, अल्लाह की ही सिर्फ इबादत करो। तो मुशरिक और काफिर जो हैं वो उनके पीछे लग जाते, अम्बिया को कत्ल कर देते, अम्बिया को कत्ल भी करते और उनको अपनी बस्ती से भी निकाल देते थे, बहुत अज़ियतें देते थे। तो उनकी जब फिर इसी तरह ज़ुल्करनैन जो हैं ये भी तबलीग करते जा रहे हैं रास्ते में, तो जो लोग उनकी मानते हैं वो उनको साथ ले जाते हैं। तो ये सारे के सारे जिहाद करते जाते हैं और तबलीग भी करते जाते हैं, ये कहते जाते हैं अल्लाह एक है। आज भी उन लोगों को समझ नहीं आ रही, आज भी वो मौजूद हैं, आज भी वो मौजूद हैं जो कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अभी मुसलमान होकर कलमा पढ़ कर भी वो ये कहते हैं कि ये फ़लाँ के हुक्म से ऐसे होता है, फ़लाँ के हुक्म से ऐसे होता है। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला जब ये कहते हैं कि मेरे हुक्म के बगैर पत्ता भी, जो पत्ता नहीं झड़ सकता, जो पत्ता गिरता है ज़मीन पर वो मेरे इल्म में होता है। तो अस्तगफिरुल्लाह। इधर जब चाँद ईद का देखा तो कहने लगे कि जो ये चाँद है इसको
फलां पीर का हुक्म होता है, पिराने पीर साहब का हुक्म होता है, तब ये सूरज चाँद निकलता है। अभी भी वो लोग मौजूद हैं। ये कलमा में पड़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं। वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह फिर कहते ही नहीं थे, वो कहते थे हमने नहीं कहना ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर हमने कह लिया तो हम मान लिया। वो कहते ही नहीं थे। ये कह कर भी फिर साथ अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी कब्ज़ा कुदरत में किसी का कोई दखल नहीं है, मैं ही चला रहा हूँ। अगर कोई दूसरा इलाह होता तो एक इलाह कहता कि मैंने दिन चढ़ाना है, दूसरा कहता है मैंने रात, तो फिर थोड़ा सा फसाद ना होता। एक अल्लाह कहता कि मैंने मशरक़ से सूरज लाना है, एक कहता मैं मगरब से लाना है, इससे कोई फसाद कम होता। फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आती, तो इनकी मर्जी। जिनकी नसीबों में हदायत है, ये उस वक्त भी हदायत याफ्ता हो जाते, अम्बिया की मान लेते। ये लोग हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ चल रहे हैं और दावत देते जा रहे हैं, तौहीद की दावत देते जा रहे हैं। जो तौहीद की दावत को कबूल कर लेते हैं, उनको साथ लेकर जिहाद करते जा रहे हैं। फिर आप पहुँचे हैं उस जगह कि जहाँ फिर पीछे लगे रास्ते के, सुम्मा अतबा साबाबा, फिर पीछे लगे रास्ते के यहाँ तक के पहुँचे जहाँ तुलू होता है सूरज। उधर पहुँचे थे ना जहाँ गुरूब होता है, यहाँ पहुँचे हैं जहाँ तुलू होता है। पाया नज़दीक उसके कौम को, एक ऐसी कौम को पाया कि इससे और कोई पर्दा और नहीं बनाई, ऐसी जगह पहुँचे। इसी तरह और तहकीक गिरा हमने साजो सामने उसकी थी खबर कि ऐसी कौम की तरफ आए ज़ुल्करनैन मगरब से मशरक़ की तरफ चलते रास्ते में कि वहाँ आकर पहुँचे तो उनको भी आकर आपने तबलीग की दावत दी। जो उनमें से भी मान गए उनको साथ लिया, जो ना माने उनके साथ जिहाद किया, जो ना माने उनके साथ जिहाद किया। फिर इससे आप आगे बढ़ते हैं। फिर पीछे लगे रास्ते के, यहाँ तक के पहुँचे दरमियान दो दीवारों के, पाया इन दोनों के सिवा और कौम को कि ना वो करीब थे कि समझे बात को। ऐसी कौम को पाया कि जो बात को समझते ना थे। तो जो साथी थे साथ कहने लगे ऐ ज़ुल्करनैन बेशक याजूज, उधर के लोग जो थे ना वो कहने लगे ऐ ज़ुल्करनैन बेशक याजूज और मजूज फसाद करने वाले हैं ज़मीन में। बस क्या हम कर दें आपके लिए कोई सामान, क्या हमारे दरमियान और इनके दरमियान आप एक दीवार बना दें। ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाते रहते हैं, तो हम इनके नुकसानात से महफूज होना चाहते हैं। तो आप कोई ऐसी दीवार, ये जब सारे के सारे निकलेंगे तो बहुत फसाद मचाएंगे, तो आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। तो आपने फरमाया हाँ मेरी मदद करो, मैं बनाता हूँ। आपने एक दीवार बनाई, इतनी मोटी बनाई दीवार, बहुत सा, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। तो दीवार वो भी हर चीज़ खा पी जाते थे याजूज और मजूज। तो बहुत मोटी सी दीवार बनाई, बहुत ऊंची दीवार बनाई, ऐसी ऊंची दीवार बनाई कि आपने उसमें फिर आपने फरमाया फूंको, लाओ मेरे पास ज़ुबरल हदीद लोहे के टुकड़े, यहाँ तक कि जब बराबर कर दिया दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार को, कहा फूंको, यहाँ तक कर दिया उसको आग, लोहे को तपा कर आग की तरह कर दिया। फिर उस पर तांबा डाला। बहुत मजबूत लोहे और तांबे की मिलकर ये दीवार बनाई है ज़ुल्करनैन ने। तो इसको मुझे मोटी भी बहुत है
وہ ادھر آتے ہیں یاجوج اور مجوج، اس کو چاٹتے رہتے ہیں، سارا دن کھاتے رہتے ہیں، پھر اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نہ وہ اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں۔ اتنا موٹا اس کو بنا دیا، اتنا موٹا بنا دیا تو، اور لوہے کی اور تانبے کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ادھر ہے دیوار، یہ ہے کہ وہ، بعض لوگ ادھر ادھر بتاتے ہیں، لیکن وہ دیوار جو ہے وہ لوہے اور تانبے کی دیوار ہے، تو اتنی موٹی ہے، پہاڑوں کے درمیان بنا دی گئی ہے کہ وہ آ کر کھاتے بھی ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں سراغ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی آ کر کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ اس میں سوراخ ہو گیا ہے۔ تو اس سے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ وہ ہر روز توڑنے کی اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں، توڑنے کی، لیکن وہ اس کو توڑ نہیں سکتے۔ تو جب اللہ کا حکم ہو جائے گا تو اس کو توڑ لیں گے، اس میں توڑ کر وہ باہر آئیں گے۔ تو اتنی موٹی ہے کہ نہ اس کو توڑ سکتے ہیں اور اتنی اونچی ہے کہ اس پر چڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو جب اللہ کا حکم ہو جائے گا اس کو توڑیں گے، توڑ کر یہ باہر آ جائیں گے۔ توڑیں گے بھی ایسے کہ ہر روز وہ کھاتے ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کھاتے ہیں تو جب ان کے ادھر پھلانگنے کے برابر ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کل آئیں گے تو اس کو پھر کھائیں گے، تو کل ہم ان سے گزر جائیں گے۔ تو لیکن پھر جب واپس آتے ہیں تو دیوار پھر اتنی ہوتی ہے۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ دیوار پھر اتنی بڑی ہوتی ہے۔ تو جس دن یہ اللہ کا حکم ہو جائے گا اس دن یہ کہہ دیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل آئیں گے تو دیوار کو ساری برابر کر دیں گے، ساری کی ساری توڑ دیں گے۔ تو پھر ایسا کہیں گے، انشاءاللہ کہیں گے تو جتنی وہ دیوار کر کے گئے تھے کل آئیں گے تو وہ اتنی ہوگی، اس کو پھر وہ توڑ دیں گے تو پھر یہ پوری یہ پھر پھیل جائیں گے، تو پھر یہ فساد مچائیں گے۔ پھر ان پر ایسا فساد ہوگا، لوگ گھروں میں مسحور ہو جائیں گے، پھر ان کو گٹھلیاں نکلیں گی، پھر اس بیماری سے یہ مریں گے، یاجوج اور ماجوج۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور پیش کریں گے ہم جہنم میں اس دن واسطے کافروں کے پیش کرنا، ہم کافروں کو جہنم میں پیش کریں گے، پیش کرنا۔ کافر جہنم میں جائیں اس سے پہلے جہنم کو اور اس کے عذابوں کو دیکھ لیں گے اور یہ یقین کر کے وہ اسی میں داخل ہونے والے ہیں، داخل ہونے سے پہلے ہی جلنے کرنے لگیں گے، غم و رنج ڈر خوف کے مارے گلنے لگیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ جہنم کو دیکھتے ہی ان کا یہ حال ہو جائے گا کافروں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم قیامت کے دن گھسیٹ کر لایا جائے گا جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم جو ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جہنم کو قیامت کے دن گھسیٹ کر لایا جائے گا جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ یہ کافر دنیا کی ساری زندگی میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو بیکار کیے بیٹھے رہے، نہ حق کو دیکھا نہ حق کو سنا، نہ مانا نہ عمل کیا، شیطان کا ساتھ دیا اور رحمان کے ذکر سے غفلت برتی، خدا کے احکام اور ممانت کو پس سے پشت ڈالتے رہے، یہی سمجھتے رہے کہ ان کے جھوٹے معبود انہیں سارے نفع پہنچائیں گے اور کچھ سختیاں دور کریں گے۔
محض غلط خیال ہے، بلکہ وہ تو ان کی عبادت کے بھی منکر ہو جائیں گے اور ان کے دشمن بن کھڑے ہوں گے۔ ان کافروں کی منزل تو جہنم میں ہے جو ابھی سے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ کہہ دیجیے کیا ہم خبریں دیں تم کو نقصان اٹھانے والے اعمالوں کی؟ وہ لوگ وہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ساتھ اپنے رب کی نشانیوں کے اور اس کی ملاقات کے، پس ضائع ہو گئے ان کے اعمال، پس نہ ملیں گے پس نہ قائم ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن وزن۔ یہ ہے جزا جہنم کی جو تھے تم کفر کرتے اور پکڑتے تھے میری نشانیوں کو اور میرے رسولوں کو ان کا مذاق اڑاتے تھے، میری نشانیوں کا اور میرے رسولوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر کافر لوگ جو ہیں ان کے لیے وزن بھی نہیں کیا جائے گا، بس ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور دوزخ کو دیکھ کر پہلے ہی پگھل رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کام اچھے کرتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ وہ اس سے کبھی نکل سکیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان ہو کر قرآن کو مانتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا مغالطہ لگ چکا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ صرف میرے محبوب کی تابع داری کرو، میرے نبی کی تابع داری کرو، ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد تم پر میرے نبی کی تابع داری واجب ہے۔ پھر میں اس میں جن لوگوں کو یہ شامل کر لیتے ہیں، کہاں ان کا حکم ہے؟ بس اللہ نے تو یہی حکم دیا ہے کہ امیر جماعت کا حکم مانو۔ امیر جماعت کا بھی حکم یہاں تک ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی کو امیر جماعت بنا کر بھیجا، تو اس نے جا کر کہیں انہوں نے پرو ڈالا تو اس حکم دیتا رہا کہ ایسے کرو ایسے کرو، تو کچھ ان کو لگا کہ یہ لوگ میری اچھے طریقے سے بات نہیں مان رہے، ان کو غصہ آ گیا، تو وہ کہنے لگے اچھا میں پھر بات تو مانتے تھے لیکن ان کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، تو کہنے لگے اچھا میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں، میں تمہارا امیر جماعت ہوں، تم یہ میں نے انہوں نے کہا کہ جب لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں لا کر کہا پھر آگ جلاؤ، آگ جلا کر کہنے لگے اس میں کود پڑو، تو صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو کہنے لگے کہ ہم اس میں کود پڑے۔ پھر وہ واپس گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمانے عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے رسول، ہمارا جو امیر جماعت ہے ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہمیں آگ میں کود پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا بھی حکم نہیں دیا، ان کو تو یہ بات یہی تک حکم ہے کہ جیسے محفل ہوتی ہے تو اس میں بیٹھتے ہیں تو ان سے کہا وہ امیر جو ہے وہ کہہ دے کہ آپ لوگ کھلے ہو کر بیٹھ جائیں، کھلے ہو جائیں، آپ وہ کہیں تھوڑا سارا ساتھ ساتھ ہو جائے، تو یہ یہاں تک حکم ہے، یہاں تک یہ حکم نہیں ہے کہ میرے نبی نے فرمایا 5 نمازیں ہیں تو کوئی ان سے کہے کہ ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسی طرح نماز پڑھی جائے گی۔ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے تک، غسل کرنے تک، وضو کرنے تک، بچہ پیدا ہوئے تب تک، ہر ایک چیز تک سب کچھ سمجھا چکے ہیں، استنجا کرنے تک۔ عیسائیوں نے اس وقت کہا نہیں تھا کہ ان کا نبی تو ان کو استنجا کرنے تک بتاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں استنجا تک، عورتوں کا مردوں کا استنجا تک سارے کا سارا سہا دیا، کوڑی کرنے کا طریقہ سہا دیا، نوزی صاف کرنے کا طریقہ سہا دیا، کون سی چیز ہے جو آپ نے نہیں سہائی؟ تو اس سے کیا ضرورت پڑے گی کسی کی تابع داری کی؟ تابع داری اللہ نے فرمایا
اگر تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے نبی کی تابع داری کرو، میرے نبی کی تابع داری کرو گے تو وہ میری تابع داری۔ اور کہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ اللہ نے تو یہ پھر فرمایا کہ پھر تم سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ تابع داری کرنے کا حکم نہیں دیا، تابع داری کرنے کا حکم صرف اللہ نے یہ دیا ہے کہ میرے نبی کی صرف تابع داری کرو، میرے نبی کی تابع داری میری تابع داری ہے۔ تو وہ جو لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی بھٹکا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ سمجھیں کہ یہ قرآن تو ہمارے لیے آیا ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، اس کو سمجھ کر ہم نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں بھی ہم نے کسی کو شامل نہیں کرنا، تابع داری ہم نے کرنی ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے علاوہ ہم نے کسی کی تابع داری نہیں کرنی۔ پھر ہم سب کے سب بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، بھائیوں کے طور طریقے پر رہنا ہے، مومن بن کر رہنا ہے۔ تو تابع داری کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اگر وضو میں 4 فرض ہیں، اس کے علاوہ کوئی کہے کہ 5 ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں 13 یا 14 سنتے ہیں، اس میں کوئی کہے 15 یا 16 ہیں، تو ہم اس کی بات کو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ایک اللہ کی عبادت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں گے، جبکہ اللہ نے فرما دیا میرے نبی کی تابع داری میری تابع داری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کون سی بات نہیں ہم تک پہنچائی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اگر ہو جائیں دریا سیاہی کلمات لکھنے کے لیے میرے رب کے، البتہ ختم ہو جائیں گے دریا پہلے سے کہ ختم ہوں کلمات میرے رب کے، اور اگر لائیں اس کے برابر اور بھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس میرے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، بے شک یہ سارے کے سارے دریا سیاہی بن جائیں، تو پھر اور دریا بھی لائے جائیں تو اپنے اللہ کی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دے کہ میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور پھر خدائی کلمات، خدائی قدرتوں کے اظہار، خدائی باتیں، خدائی حکومتیں لکھنی شروع کی جائیں تو یہ تمام سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن خدا کی تعریفیں ختم نہ ہوں گی۔ وہ پھر ایسے ہی اور دریا لائے جائیں اور پھر لائے جائیں اور پھر لائے جائیں، لیکن ناممکن ہے کہ خدا کی قدرتیں، اس کی حکمتیں، اس کی دلیلیں ختم ہو جائیں۔ دلیل تو اللہ نے یہی پیش کر دیا ہے کہ مچھر جیسی کوئی چیز بنا لو، اس سے چھوٹی کو بنا لاؤ، تو پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک کھڑا کرنے والوں کو جو شریک بنا دیتے ہیں، استغفر اللہ، انسانوں میں سے بنا دیتے ہیں، قبروں میں بنا دیتے ہیں، ولیوں میں بنا دیتے ہیں۔ وہ بیچارے محنتیں کر کر کے گئے ہیں، وہ اللہ کو بنا کر گئے ہیں، وہ روتے رہتے ہوں گے رات کو اللہ کے ہاتھ سجدے میں، تو ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے حکم نہیں دیا، اللہ نے تو یہ صرف حکم دیا ہے کہ مجھے ایک مانو، میری ربوبیت میں میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں صرف اکیلا رب ہوں، سارے کے سارے کام میں اکیلا کرتا ہوں، میں روزیاں پہنچاتا ہوں۔ ہم کیا انسانوں کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کی تعریفیں کر سکیں یا کہ گن سکیں کوئی چیز؟ یہ سارے کے سارا صرف اللہ نے اپنی قبضہ قدرت میں رکھا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے 23 سال تک قرآن پاک نازل ہوا سکھانے کے لیے، عمل کروانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں تمہاری طرح، وحی کی جاتی ہے میری طرف، سوائے اس کے معبود تمہارا معبود ایک ہے،
पास जो कोई उम्मीद रखता है अपने रब की मुलाकात की, पास चाहिए कि अमल करे अमल अच्छे, और ना शरीक ठहराए अपने रब की इबादत में किसी एक को। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि मेरे महबूब इनसे कह दो कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तो बाद लोगों को ये बात बहुत अजीब लगती है, तो इससे ये भी नहीं कि बात ऐसी कि वो भी हमारी तरह थे, वो भी हमारी तरह थे। ये बहुत बेअदबी का लफ्ज़ है कहने वालों का। अल्लाह ने तो फरमा दिया है कि मेरे प्यारे महबूब कह दीजिए। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कोई उलमा नहीं कह रहे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सिवाय इसके मैं मेरे महबूब इनसे कह दीजिए सिवाय इसके मैं इंसान हूँ तुम्हारी तरह, कि वो नस्ल इंसानी से पैदा किए गए हैं। उनकी वालदा का नाम आमना था, बाप का नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल मुतलब के पोते थे। फिर भी इनको समझ नहीं आती जबरील अमीन का कौन बाप है, जबरील अमीन का कौन अम्मी है, ये तो पता होना चाहिए। जब मिकाइल का कौन है, इसराफील का कौन है, अज़राइल का कौन है। लेकिन हर नबी का साथ तो उनकी वल्दियत बताई जाती है। फिर हाँ वो पैदा हुए तो नस्ल इंसानी में से हर नबी आए हैं। तो बस फिर ये थोड़ा सा फ़र्क नहीं है कि अल्लाह ने अपने नबी को चुन लिया अपने पैगाम के लिए, लोगों तक पैगाम पहुँचाने के लिए। ये कोई थोड़ा सा फ़र्क नहीं है, फ़र्क को भी समझना चाहिए। अल्लाह ने तो कह दिया है कि मेरे प्यारे महबूब, या अपने नबी हर नबी से अल्लाह ने कहा कह दीजिए। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कह दीजिए सिवाय इसके मैं इंसान हूँ तुम्हारी तरह। वही की जाती है मेरी तरफ। वही की जाना कोई छोटी सी बात है, इसको नहीं समझते। ये बस कहते हैं, वो कहते हैं आना बाशरुम मिसलुकुम। जहाँ अल्लाह ताला ने आना बाशरुम मिसलुकुम फरमाया है, वहाँ अल्लाह ने ये भी फरमाया है यूहा इलैया, मेरे महबूब इनसे कह दीजिए कि मेरी तरफ वही की जाती है। वही किस बात की जाती है? सिवाय इसके मबूद तुम्हारा मबूद एक है। ये बात नहीं मानते, बस ये कहते हैं कि लोग जो उलमाओं पर बुतान लगाते हैं, कि उलमा कहते हैं कि वह बस वो यही कहते हैं कि नबी जो हैं वो हमारी तरह हैं। ऐसे नहीं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि उनकी जो फजीलत है वो तो फरिश्तों से बढ़कर है। सब फरिश्ते क्या हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान फरिश्तों से भी बढ़कर है। जब मेराज का वाक़या पढ़ते हैं उसमें भी आपको पता नहीं चलता, तो फिर ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। बात यह है कि वही आना नबी की तरफ, अल्लाह का पैगाम आना, ये और आम इंसानों में कोई मामूली सा फ़र्क नहीं है। ये बहुत फ़र्क है। जैसे दिन रात का फ़र्क है ना, ऐसे ही फ़र्क है आम इंसान में और नबी में। आम इंसान में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ये तो समझने के लिए हमारी ज़बानें जो हैं वो क्या कर सकती हैं, वो क्या कह सकती हैं, जबकि अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि मैं वही करता हूँ अपने महबूब की तरफ। कि पहली मेरी वही ये है कि कह दो कि तुम्हारा मबूद एक है, पास जो कोई उम्मीद रखता है अपने रब की मुलाकात की, पास चाहिए कि अमल करे अमल अच्छे, और अपने रब की इबादत में किसी एक को भी शरीक ना ठहराए। अल्लाह ने ये पैगाम दिया है पूरी उम्मत मुसलमान के लिए। अगर वो शरीक ठहरा रहे हैं तो ये भी याद रखें कि ये वो वक़्त आ रहा है, आ चुका है शायद, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन के हिस्से में लोग, पहले हिस्से में लोग मुसलमान होंगे, पिछले हिस्से में काफिर होंगे, पिछले हिस्से में काफिर होंगे, दिन में वो मुसलमान होंगे। तो शायद यही हो। इधर सुनते हैं तो वो उधर जो है वो घसीट रहे होते हैं कि आओ इधर, फलां के हुक्म से ऐसे होता है, फलां के हुक्म से आते हुए लोग बेचारे वो सुनकर उधर लग जाते हैं। फिर लोग सुनते हैं जो तौहीद परस्त हैं उनके सुनकर लोग मोमन बन जाते हैं। मैं तो
سمجھ تو شاید یہ وہی وقت ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، قرآن حدیث کو سمجھے، قرآن حدیث کو سمجھ کر جو ہماری طرف پیغام آئے ہیں، جو ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تم میرے نبی پر ایمان لا کر اچھے عمل کرو۔ تو اچھے عملوں میں سب سے پہلی بات ایک الہ، ایک اللہ کو حاجت روا ماننا، ایک اللہ کو ہی مشکل کشا ماننا، بس یہی ہر نبی کا پیغام، ہر نبی نے اللہ کا یہی پیغام سب تک پہنچایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم پہلے اپنے اللہ کو ایک مانیں، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کو اپنے اوپر واجب جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری مال اور اولاد تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہوں۔ تو پیارے تو تب ہوں گے نا، تو کون سا طریقہ ہے؟ وہ یہی طریقہ ہے کہ تابع دار، جب ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی جائے تب پھر یہ ان کے ساتھ پیار ہوگا، ان کے ساتھ محبت ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو صورت ہے کاف یہ ختم ہوئی، آگے سورہ مریم شروع۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس صورت کے شروع کی آیتیں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ کے دربار میں بادشاہ کے درباریوں کے سامنے تلاوت فرمائی تھی۔ ابو طالب حضرت جعفر بن ابو طالب جڑے نا، انہوں نے اے حبشہ کے بادشاہ دربار میں ان آیتوں کی تلاوت فرمائی تھی۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، حروف مقطعات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یاد کر اپنے رب کی رحمت سے اس کے بندے زکریا علیہ السلام کو جب آواز دی اپنے رب کو آواز آہستہ، کہا ہے رب بے شک سست ہو چکی ہیں میری ہڈیاں اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور میں تجھے پکارنے سے اے رب میں محروم نہ ہوں، اور بے شک میں خوف کھاتا ہوں اپنے وارث کا اپنے پیچھے، اور میری عورت بانجھ ہو چکی ہے، پس عطا کر میرے لیے اپنی جناب سے وارث بنے، میرا وارث بنے آل یعقوب کا، اور کر دے اس کو اے رب پسندیدہ، اے میرے رب ایسا لڑکا عطا کر جو تجھے پسند ہو۔ یہ نبی کی دعا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک تو ماشاءاللہ توحید کے بارے میں بھرا پڑا ہے۔ جب ہم نے قرآن پاک کو یہ تو کہتے ہیں، یہ صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا کہ فلاں بات پہ لاؤ قرآن تو ہم قسم اٹھائیں، تو اس پر صرف ہمارا اسی پر ہی خاتمہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کس سے دعا کر رہے ہیں۔ بچے کی ضرورت پڑ گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے لڑکا عطا کر، اپنی پسند کا لڑکا عطا کر، یعنی کہ بہت اچھا ہو جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ میں اپنے پیچھے اپنی وارث کا غم کرتا ہوں کہ میرا پیچھے کوئی بچہ بیٹا ہونا چاہیے۔ تو اس سے بھی تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کیا سہارا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کس سے دعا کی، کس سے بچہ مانگا، وہ بھی اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں، نبی ہیں تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زکریا بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، لڑکے کی نام ہوگا اس کا یحییٰ، نہیں ہم نے کیا اس کا نام پہلے سے کسی کا بھی اس کا نام نہیں کیا۔ اگر تو نے ہم سے دعا کیا پھر آہستہ آہستہ کیا، کوئی اتنا شور و غل نہیں کیا، کوئی جیسے کہ آج بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہت کچھ کیا جاتا ہے
کہ ڈھول ڈمکوں کے ساتھ کہ ان کے جو پیر دیتا ہے نا کو وہ ڈھول ڈمکے بجاتے ہیں کہ تو ادھر اللہ کے نبی نے آہستہ دعا مانگی ہے، آہستہ آہستہ دعا مانگی ہے، تو اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن کر جواب دے دیا، زکریا بے شک ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں لڑکی کی، نام ہوگا اس کا یحییٰ، ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا۔ کہا پھر آپ دعا بھی کس حال میں مانگ رہے ہیں جب کہ عورت باندھ ہو چکی ہے؟ پھر کہنے لگے ہیں رب کس طرح ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا، اور عورت میری باندھ ہو چکی ہے اور میں بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں، بہت بڑھاپا آ گیا ہے۔ کہا اسی طرح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا اسی طرح، کہا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا نا جب تو کوئی چیز نہ تھا، اے زکریا میں تجھے بھی تو پیدا کیا تھا، تو جو تو دعا مانگیا قبول ہو گیا۔ اس طرح دعا مانگا کرے جس طرح اس اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے۔ اللہ نے ان کو بیٹا نہیں دیا تو بیٹا کیسے مانگا اللہ سے؟ آہستہ آہستہ دعا میں عاجزی کے ساتھ خفیہ، تو اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن کر فرمایا زکریا ہم تجھے ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، کیسے کی؟ تو کہنے لگے اے رب میرے لیے نشانی کر، اس وقت تو عورت میری باندھ ہو چکی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ حمل ٹھہر گیا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا ہاں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے لیے کوئی نشانی کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی ہے کہ نہ تم بات کر سکیں گا لوگوں سے 3 دن، دونوں میاں بیوی نا کوئی بات نہیں کر سکو کہ تم دونوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، اشارے سے باتیں کرو گے تو اس وقت سمجھ لینا کہ جو بچہ ہے اپنی ماں کی شکم میں آ گیا ہے۔ پس نکلے اپنی قوم سے محراب سے، پس وہی کہ ان کی طرف یہ کہ تسبیح کرو صبح اور شام، بس تسی ان دنوں میں نا صبح و شام اپنے اللہ کی تسبیح کرتے رہنا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی کہ آپ بات نہیں کر سکو گے، آپ کی زبان نہیں بول سکو گی، زبان نہیں بول سکے گی، تب اللہ کی یاد میں مصروف رہنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکا عطا کیا، فرمایا اے یحییٰ پکڑ کتاب ساتھ قوت کے، اور دیا ہم نے اس کو حکمت بچپن میں، لڑکم پن میں ہی آپ بچپن میں ہی وہ نبی، اور مہربانی ہے ہماری طرف سے، اور پکیزہ ہوگا اور متقی ہوگا اور نیکی کرنے والا ہوگا اپنے والدین کے ساتھ، اور نہ ہوگا سخت ضدی نافرمان، ایسا لڑکا میں تجھے عطا کروں گا اے زکریا۔ سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوگا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اور یاد کر یہ ہے اللہ سے مانگنے کا، دیکھو کہ اللہ سے انہوں نے مانگا تو اللہ نے پھر کیسا بچہ عطا کیا، خوش ہو کر کہ ایسا پیارا بچہ اللہ نے خود فرما دیا کہ سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیارے محبوب یاد کر بیج کتاب کے مریم علیہ السلام، مریم کو، یعنی قرآن پاک میں مریم کا ذکر کیجیے، جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے چلی گئی مشرق مکان کی طرف، پس پکڑا ان کے علاوہ پردہ، پس بھیجا ہم نے طرف اس کی اپنا روح، پس صورت بنا واسطے اس کے ایک انسان کی شکل میں فرشتہ آیا، کہنے لگی بے شک میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر ہے تو پرہیزگار۔ کہنے لگے ان کو دیکھ کر جب کہ فرشتہ آیا تو کہنے لگی میں تو پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، اگر تو کوئی نیک انسان ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جا۔ کہا سوائے اس کے میں رسول ہوں تیرے رب سے، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔
تاکہ میں تجھے عطا کروں لڑکا پاکیزہ۔ کہنے لگی کس طرح ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا؟ نہیں چھوا مجھ کو کسی انسان نے اور نہیں ہوں میں بدکار۔ یہ والے الفاظ نہیں پڑھتے جو کہ مسلمان ہو کر اس کے بعد وہ مرضی ہو جاتے ہیں، ان کو یہ والی آیت نظر نہیں آتی، یہ والی سب آیتیں ان کو نظر نہیں آتی۔ کہا اسی طرح کہا تیرے رب نے وہ مجھ پر احسان ہے، اور تاکہ میں کر دوں اس کو نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت ہو ہم سے، اور ہے اس کے حکم کا فیصلہ کیا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے نشانی ہو جائے، بغیر باپ کے پیدا کرنا لوگوں کے لیے نشانی ہو جائے، تو یہ آیتیں ان کو نظر نہیں آتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حملتہ فانتبذت، پس حمل ہوا اس کو، پس چلی گئی وہ ساتھ کے مکان جنگل میں کھلی جگہ پر، پس لے آیا اس کو درجے دے طرف تنے کھجور کے، کہنے لگی افسوس میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے، اور میں اب سے بھول چکی ہوتی لوگوں کو، سب کو میں بھول چکی ہوتی۔ یہ بھی ان کے الفاظ، جب کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کیا ہے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں۔ تو پس آواز دی اس کو اس کے رب نے، پس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے کہ ناگام خواہ تحقیق کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ، اور حالات طرف اپنی تنا کھجور کا، گریں گی تجھ پر کھجوریں تر و تازہ، پس کھا اور پی اور ٹھنڈک پہنچا اپنی آنکھوں کو، پس ہے پر دیکھیں کسی انسان کو، پس کہنا بے شک میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزوں کی، پس نہ میں کلام کروں گی ایک دن بھول کر بھی، بس یہ الفاظ کہہ دینے۔ پس لے آئی اس کو اپنی قوم کے پاس اٹھا کر کہا انہوں نے اے مریم البتہ تحقیق لائی ہے تو ایک چیز عجیب، اے ہارون کی بہن، نہ تھا تیرا باپ آدمی برا اور نہ تھی تیری ماں بدکار، یہ بھی پھر انہوں نے کیوں کہنا تھا؟ پس اشارہ کیا طرف اس کی، کہا انہوں نے کس طرح ہم کلام کریں جو ہے بیچ گوجی کے بچہ؟ کہنے لگے کہ اس بچے سے پوچھو، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم بچے سے کیا پوچھیں، وہ 3 دن کا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے جھولے میں، کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، دی مجھ کو کتاب اور کر دیا مجھ کو نبی اور کر دیا مجھ کو برکت والا، جہاں بھی میں ہوں گا اور میں نماز کو قائم کروں گا اور زکوٰۃ کو ادا کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا، اور نیکی کروں گا ساتھ اپنی ماں کے، اور نہیں کیا مجھ کو سخت دیدی، یہاں بھی لفظ پھر ماں کا آیا ہے، اور سلام ہو والدین کا نہیں آیا، یہ کہا بھی والدہ تھی، اور سلام ہو پر میرے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا، بات حق ہے، وہ اس میں شک کرتے ہیں، نہیں ہے اللہ کے لیے یہ کیوں بنائے لڑکا، پاک ہے اس کی ذات، اپنے لیے اللہ نے کوئی لڑکا نہیں بنایا، اس کی ذات پاک ہے، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا پس ویس کے وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہ راستہ سیدھا ہے۔ پس اختلاف کیا جماعتوں نے ان کے درمیان، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن جس دن کے وہ دن ہے حاضر ہونے کا۔ کیا خوب سنا سکیں گے ساتھ ان کے اور دیکھ سکیں گے جس دن لائے جائیں گے ہمارے پاس، لیکن ظالم آج کے دن گمراہی ظاہر میں ہے، اور ڈران کو جس دن کے افسوس کریں گے جب فیصلہ کیا جائے گا کاموں کا، اور وہ بیچ اپنی غفلت کے اور وہ نہیں مان لاتے۔ بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے، اور جو اس پر ہے یعنی زمین پر جو کچھ بھی ہے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور یاد کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ تھا سچا نبی، جب کہا اپنے باپ کے لیے اے باپ کیوں تو
عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ گنی کرتے ہیں تجھ کو کچھ۔ اے باپ بے شک تحقیق آیا ہے میرے پاس علم جو نہیں آیا تیرے پاس، پس تابعدار کار میری، میں ہدایت دوں گا تجھ کو سیدھے راستے کی، کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ نے جو مجھے عنایت فرمایا، بے شک تم میرا باپ ہے لیکن میں نبی ہوں، میری تابعداری کرنی پڑے گی۔ اے باپ نہ تم عبادت کرنا شیطان کی، بے شک شیطان ہے رحمان کے لیے نافرمان۔ اے باپ بے شک میں خوف کھاتا ہوں یہ کہ پہنچے تجھ کو عذاب رحمان سے، پس ہو جائے شیطان کے لیے دوست۔ اب آپ ان سے بات ہے جو شاید تجھے عذاب پہنچے تو شیطان کا دوست بنے گا۔ کہا کیا تو چھڑانا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں کو چھڑانا چاہتے ہیں؟ ابراہیم تو ہمیں منع کرتا ہے، خود بھی تو منع ہے، اگر نہ تو بعد آیا البتہ سنسار کریں گے تجھ کو، اور چھوڑ دے مجھ کو ایک مدت تک، میرے گھر سے نکل جا، مجھے چھوڑ دے۔ کہا سلام ہو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کہا سلام ہو تجھ پر، جلدی میں استغفار کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ ہے ساتھ میرے مہربان، اور چھوڑ دوں گا تم کو اور جو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اور میں بلاؤں گا اپنے رب کو، ان قریب ہے کہ نہ میں ہوں گا اپنے رب کو پکارنے سے محروم۔ پس جب علیحدہ ہوئے ان سے اور جن کی وہ تابعداری کرتے تھے اللہ کے سوا، اور عطا کیا ہم نے اس کے لیے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور ہر ایک کو کر دیا ہم نے نبی، اور عطا کی ہم نے ان کے لیے اپنی رحمت سے، اور کر دیا ہم نے ان کی زبان سچی، یعنی بلند درجے کا کر دیا۔ اور یاد کر کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو، بے شک وہ تھا مخلص اور تھا رسول نبی، اور آواز دیا ہم نے اس کو دائیں طرف طور سے، اور قریب کیا ہم نے اس کو باتیں کرنے کے لیے، اور عطا کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی۔ اور یاد کر کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو، بے شک وہ تھا سچا وعدے کا اور تھا رسول نبی، اور تھا حکم کرتا اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور تھا اپنے رب کے پاس سے پسندیدہ۔ اور یاد کر کتاب میں ادریس علیہ السلام کو، بے شک تھا وہ سچا نبی، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو مکان بلند میں۔ وہ لوگ انعام کیا اللہ نے ان پر نبیوں میں سے اولاد آدم سے، اور جو ہم نے سوار کیے ساتھ نوح علیہ السلام کی اور اس کی اولاد سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور اسرائیل بعد کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا ہم نے، جو پڑھی گئی ان پر نشانیاں رحم ایسے بھی تھے کہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو چن لیا، جب پڑھی جاتی ان پر نشانیاں رحمان کی، گر پڑتے سجدے میں روتے ہوئے۔ ایسے بھی ہوئے نا یہ اسرائیل میں سے بھی، عیسائیوں میں سے بھی۔ بس پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، پس جلدی وہ ملے اپنے نقصان کو، مگر جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل اچھے کرے، پس وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ ظلم کیا جائے گا کچھ۔ جنت عدن ہوگی، وہ جو وعدہ ہے رحمان کا اپنے بندوں سے آتے غیب میں، بے شک وہ ہے اپنے وعدے کو تیار کیے ہوئے۔ نہ وہ سنیں گے اس میں لغویات مگر سلامتی کی باتیں سنیں گے، اور ان کے لیے ان میں رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ یہ جنت ہے وہ جو ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں کو، جو ہوگا پرہیزگار۔ جنت عدن کے وہ لوگ مالک ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ کیونکہ بیان زیادہ لمبا ہو گیا ہے اس لیے اب صرف اور یہ وہ اس کا ترجمہ ہی ماشاءاللہ
سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ انبیاء کے واقعات ہیں اور نہیں اتاری اور نہیں کوئی اتارا مگر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے حکم تھے، اسی کے لیے ہے جو درمیان سامنے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو درمیان اس کے ہے، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بھولا رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، پس اسی کی عبادت کرو اور صبر کرو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر جم جاؤ، کیا تم جانتے ہو واضح اسی کے نام ہے۔ اور کہتا ہے انسان کیا جب میں مر جاؤں گا، البتہ جلدی نکالا جاؤں گا زندہ، کیا نہیں وہ نصیحت پکڑتا انسان، بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا پہلے سے جب کچھ بھی نہ تھا، قسم ہے تیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، البتہ ہم ان کو اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر البتہ ہم ان کو حاضر کریں گے ارد گرد جہنم کے گھٹنوں کے بل، پھر البتہ ہم کھینچیں گے ہر گروہ سے، بے شک وہ تھے سخت، بے شک نکال کر لائیں گے، اور خدا رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے عطیہ، پھر البتہ ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو، ان کو بھی خوب جانتے ہیں جو کہ سزا کے لائق ہیں، اور بے شک بعض تم میں سے ایسے ہیں اور نہیں ہے تم میں سے مگر کہ وہ ضرور وارد ہونے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے فیصلے حکم کا فیصلہ کیا ہوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، اور ڈرا ظالموں کو، اور ڈرائے ظالموں کو کہ وہ اس میں گھٹنوں کے بال چھوڑے جائیں گے، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری نشانیاں واضح، کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، کون سے دو فریق بہتر ہیں مقام کے لحاظ سے اور اچھے ہیں مزاح کے لحاظ میں، مجلس کے لحاظ سے، اور کتنے ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے بستیاں، وہ اچھی تھی ساز و سامان اور یہاں کے لحاظ سے، کہہ دیجیے جو کہ ہے بیچ گمراہی کے، جو کہ ہے بیچ گمراہی کے، اس کو بھی خوب لمبا راہ یافتہ لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے، جو کہہ دیجیے جو کوئی ہے، یعنی کہہ دیں کہ جو گمراہ میں ہوتا ہے، خدا رحمان اس کی خوب لمبا راہ یافتہ لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پاس دیکھا ہے اس شخص کو کہ کفر کرتا ہے ہماری نشانیوں کا، اور کہتا ہے البتہ میں دیا جاؤں گا مال اور اولاد، جھانکا ہے غیب کو یا پکڑا ہے رحمان، یہ جھانکتا ہے غیب کو یا پکڑتا ہے نزدیک رحمان کے عہد، ہرگز نہیں جلدی ہم لکھ لیتے ہیں جو وہ کہتا ہے، اور ہم لمبا کریں گے واسطے اس کی عذاب، لمبا کرنا یعنی بہت عذاب کو بڑھا دیا جائے گا، اور ہم وارث بنائیں گے، اور ہم ہیں وارث اس کے جو وہ کہتا ہے، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا، جس طرح اکیلا انسان دنیا پر آیا ہے اسی طرح یہ اکیلا اللہ کو ملے گا، اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوا معبود تاکہ ہو جائے ان کے لیے باعث عزت، ہرگز نہیں جلدی وہ کفر کریں گے ان کی عبادتوں کا اور ہو جائیں گے ان پر
یعنی ضد آگ ان کے دشمن بن بیٹھیں گے۔ کیا نہیں دیکھا بے شک بھیجا ہم نے شیطان کو اوپر کافروں کے کہ اکساتے رہتے ہیں، ان کو اکساتے رہنا۔ بس نہ جلدی کر ان پر سوائس کے ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر خود ہی ان کے لیے مدت سوائس کے وہ اپنی مدت خود ہی گن لیں گے۔ جس طرح ہم اکٹھا کریں گے متقیوں کو طرف رحمان کی جماعتوں میں، اور جلدی ہم چلائیں گے مجرموں کو طرف جہنم کی چلانا۔ نہ وہ مالک ہوں گے سفارش کے مگر جس نے پکڑا نزدیک رحمان کے عہد۔ بس کوئی بھی ایسے نہیں کہ ہر کوئی سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جسے میرا حکم ہوگا بس وہی سفارش کرے گا، ہر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ جیسے آج دنیا پر دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم سفارش کریں گے، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے، پھر وہ بھی نہ مانیں گے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسے کلمات سکھائیں گے کہ میں پھر ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کروں گا اللہ کے قدموں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے خود فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سار اٹھائیے۔ تب آپ فرما رہے ہیں کہ میں وہ کلمے آپ جانتا نہیں ہوں جو کہ میں اس دن میں پڑھوں گا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ہم لوگوں کی سفارش کرنے کے لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے اس دن وہ کلمات سکھائے جائیں گے۔ اور کہتے ہیں بنا لیا رحمان نے لڑکا، البتہ تحقیق لاتے ہو تم چیز باری، قریب ہے آسمان کے پھٹ جائیں۔ دو سماوات جمع آیا ہے کہ ایک آسمان ہی سب آسمان پھٹ جائے اس سے، اور شک ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر۔ یہ کہ تم پکارتے ہو رحمان کے لیے لڑکا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اتنا غصے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے جب تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا لڑکا ہے۔ جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ بہت بھاری کلمہ ہے جو کہتے ہیں، یہ کہ وہ پکارتے ہیں کہ تم نے خدا رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھ گئے ہو، اور نہیں لائق واسطے رحمان کی یہ کہ وہ پکڑے لڑکا۔ نہیں ہے ہر ایک جو بیچ آسمانوں اور زمین کے، مگر آئے گا رحمان کے پاس غلام بن کر۔ البتہ تحقیق جن لیا اس کو اور تیار کیا ان کے لیے تیار کرنا، اور سب کو لائیں گے ہم قیامت کے دن اکیلا۔ ہر ایک کوئی اکیلا آئے گا، لیکن وہ بہت خوش نصیب ہوں گے جو کہ اپنے کنبے قبیلے سمیت جنت میں جائیں گے۔ پھر اس دن صرف اپنے اپنے عملوں کے مطابق اپنی اپنی جماعت سے ملنا ہے۔ اس دن یہ ان لوگوں کے لحاظ سے نہیں ملنا کہ یہ میرا باپ ہے یا میری بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ جس جس کے ساتھ عمل مل رہے ہوں گے، جس جس کے ساتھ محبت ہوگی، انہی کے ساتھ اس دن ملنا ہے۔ تو جو لوگ دنیا پر رہ کر زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمانوں کے مطابق، گھروں کے گھر ایسے عمل کر رہے ہیں، کنبے قبیلے ان کے یہ عمل کرتے ہیں، تو پھر وہ ادھر بھی سارے اکٹھے ہوں گے۔
لیکن عملوں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملنا ہے۔ چاہے آج کے مومن کا عمل حضرت آدم علیہ السلام کے مومن کے ساتھ مل جائے، ان کی اولاد، چاہے بڑے سے بڑے ایمان والوں کے ساتھ جس کا عمل مل جائے، اور جس کا عمل آج حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مل جائے، عمر فاروق کے ساتھ مل جائے، عثمان غنی کے ساتھ مل جائے، حضرت علی کے ساتھ مل جائے، جب جن لوگوں کے ساتھ عمل ملیں گے انہی میں ان کا ساتھ ہوگا۔ اسی طرح جو بعد عمل کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح ملیں گے اپنے بدوں کے ساتھ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں اچھے، جلدی کر دے گا ان کے لیے رحمان محبت پر سوائے اس کے آسان کر دیا ہم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آسان، تاکہ خوشخبری دے دیں ساتھ اس کے متقیوں کو اور ڈرائیں ساتھ اس کے قوم جھگڑالوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک ہم نے آسان کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، تاکہ وہ آپ متقیوں کو سکھائیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کو صرف متقی ہی سیکھتے ہیں، قرآن کو متقیوں نے سیکھنا ہے، متقی تب بننا ہے جب قرآن کو سیکھنا ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ خوشخبری دے ساتھ اس کے متقیوں کو اور ڈرائیں اس سے ساتھ قوم جھگڑالوں کو۔ تو اور بہت سے ہلاک ہم نے ان سے پہلے کرن، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی ایک کو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے جو تم سے پہلے بستیاں تباہ و برباد کر دی، ان میں سے کوئی کسی کو محسوس کر رہے ہو؟ یا تم سن رہے ہو ان کا کوئی ذکر؟ اب ان کا نام و نشان نہیں رہا۔ تو الحمدللہ سورہ مریم ختم ہوئی، اب سورہ طٰہٰ شروع ہوئی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طٰہٰ ہم نہیں نازل کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تاکہ مشقت میں پڑ جائے، مگر تو نصیحت کر جو کوئی ڈرے۔ اتارا گیا ہے جو پیدا کرنے والا ہے زمین اور آسمانوں کو بلند۔ یہ قرآن پاک اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین آسمان بنائے ہیں، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہوں جو کہ آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا اور جو کچھ ان میں ہے سب کو بنانے والے کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رحمان ہے عرش پر قائم، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، زمین و آسمانوں کے درمیان، اور جو نیچے ہے تحت سرا کہتے ہیں کرہ خاک کے نیچے، یعنی زمین کے نیچے سے جو کچھ ہے وہ بھی اس کا بھی بنانے والا وہی رحمان ہے۔ اگر تم ظاہر کرو بات کو بس بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ اور ظاہر۔ اللہ تعالیٰ نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے، اسی کے نام اچھے ہیں۔ کہ آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی، جب دیکھا آگ کو پس کہا ٹھہرو، جب دیکھا آگ کو پس کہا اپنی بیوی کے لیے ٹھہرو، بے شک میں محسوس کر رہا ہوں آگ، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس سے چنگاڑا یا پاؤں اوپر کے ہدایت۔ پس جب آیا ہم نے آواز دیا موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، پس اتارا اپنا نالائن، بے شک تو وادی پاک طوا پر ہے اور میں نے چن لیا تجھ کو، پس سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، پس میری عبادت کرو، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں نے اس کو چھپا رکھا ہے
تاکہ بدلہ دوں ہر نفس کو جو کوشش کی، چاہے کسی نے نیک کام کیے ہیں چاہے برے کیے ہیں، جو بھی کوئی پاس نہ روکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے جو نہیں مان لاتا ساتھ اس کے اور تابع داری کرتا ہے اپنی خواہشوں کی، بس وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ اور کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ کہا وہ میرا عصا ہے، میں اسے ٹیک لگاتا ہوں اور میں جھاڑتا ہوں ساتھ اس کے اپنی بکریوں کے لیے پتے، اس میں اور بھی فائدے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ڈال اس کو، اے موسیٰ پاس ڈالا اس کو، پاس جب وہ سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا، سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ کہا پکڑ اور نہ خوف کھا، جلدی ہم اس کو بدل دیں گے پہلی حالت میں۔ اور ملا لیے اپنے ہاتھ طرف اپنے بازوؤں کی، اپنے ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہو کر ظاہر ہوگا۔ سوائے تکلیف کی نشانی ہے دوسری، یعنی اپنے بغل میں ہاتھ رکھیں تو جب باہر نکالو گے تو وہ چمکے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔ پہلی نشانی ہے کہ اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ بغل میں رکھیں، تو جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالو گے تو سفید ہوگا، سوائے کسی تکلیف کے چمکے گا بجلی سے بھی زیادہ، تاکہ دکھائیں تجھ کو اپنی نشانیاں بڑی۔ جا طرف فرعون کی، یہ دونوں نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی، اور بھی نشانیاں دی، اپنی نشانیاں بڑی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا طرف فرعون کی، بے شک وہ سرکش ہے۔ کہا اے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی، وہ سمجھے میری بات کو۔ آپ کی زبان آپ تھوتلی باتیں کرتے تھے نا، جب کہ آپ کی زبان جڑی تھی، اس لیے تو آپ نے پھر یہ دعا مانگی، تو اس دعا کو یاد کرنا چاہیے۔ تو فرمانے لگے تاکہ وہ سمجھے میری بات کو، اور کر دے میرے لیے وزیر میرے اہل سے، ہارون میرا بھائی، مضبوط کر ساتھ اس کے میرے بازو، اور شریک بنا اس کو میرے کام میں۔ پتہ چلا کہ بھائی جو ہیں، بھائیوں سے بھائیوں کے بازو مضبوط ہوتے ہیں۔ تو آج بس یہ بھی نشانیاں ہیں پوری ہو رہی ہیں کہ چھوڑی جا رہے ہیں، بس ایسی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کسی کے ان نشانیوں نے پورا ہونا ہے۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بھائی جو ہیں وہ بھائی کے بازو ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کیا ہے کہ اللہ میرے بازوؤں کو مضبوط کر، میرا بھائی ہارون جو ہے وہ میری مدد کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے کر دیا، اور وہ میرے کام میں شریک ہو، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری بہت، اور تاکہ ہم تجھے یاد کریں بہت، بے شک تو ہے ساتھ ہمارے دیکھنے والا۔ کہا تحقیق تو دیا گیا جو تو نے سوال کیا۔ موسیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تو نے سوال کیا ہے نا وہ تو دیا گیا، اور البتہ تحقیق آسان کیا ہم نے تجھ پر دوسری بار، جب وہی کیا ہم نے طرف تیری ماں کے جو وہی کرنا، یہ کہ ڈال اس کو صندوق میں، پا ڈال اس کو دریا کی لہروں میں، پس پا لیں گے اس کو دریا کی لہریں، پکڑیں گے اس کو میرے دشمن اور اس کے دشمن۔ جب دریا کی لہریں اس کو ساحل پر کنارے پر جا لائیں گی نا، تو پکڑ لیں گے اس کو میرے دشمن اور اس کے دشمن۔ اور میں نے ڈالی اوپر تیرے محبت اپنی طرف سے، تاکہ تو پرورش کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ یہ بھی اللہ کی ایک محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے پرورش ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، کہ اسی دشمن کے گھر میں شاہی محلوں میں پھر آپ کی پرورش ہوئی۔ جب کہ چلی تیری بہن، پس کہا میں خبر دوں تم کو اوپر
कौन कफील बनता है इसका? पास कर दिया हमने तुझको तेरी माँ को, ताकि ठंडक पहुँचाएं उसकी आँखों को और ना गम खाए। और कत्ल किया तूने एक नफ्स को, पासा हमने तुझे नजात दी गम से, और हमने तुझे अच्छी तरह आजमाना। ये भी फिर इससे वाक़या तवील हो जाएगा। और यह है कि अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि जब आपकी बहन चलती किनारे किनारे देख रही थी, ये मैंने 20 पारों में भी जिक्र शायद किया हो, तो आपने फिर चलती थी तो ये भी मेरा एक एहसान था। फिर तेरी मैंने शाही महलों में परवरिश कराई अपनी आंखों के सामने, तो और तेरी माँ की आंखों को भी ठंडक पहुँचाई। फिर इसके बाद जब कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को मुक्का मारा तो वो फौत हो गया, तो अल्लाह ताला वो फरमा रहे हैं कि तूने उसे कत्ल कर दिया था, पासा हमने तुझे बचा लिया गम से और आजमा लिया तुझको आजमाना। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ठहरा कई साल मदीन वालों में, फिर आया तू ऊपर अंदाजे के ए मूसा। फिर कई साल उधर रहे मूसा अलैहिस्सलाम। एक रिवायत में आता है 24 साल रहे, एक में आता है इस तरह, वल्लाह आलम कितनी देर उधर ठहरे, कई साल कुरान पाक ने कह दिया। और मैंने पसंद किया तुझको अपनी ज़ात के लिए, जा तू और तेरा भाई साथ मेरी निशानियों के, और ना सुस्ती करना बीच मेरी याद के, जाओ दोनों तरफ रहो के, बेशक वो सरकश है, पर दोनों कहो उसके लिए बात नरमी से, शायद कि वो नसीहत पकड़े या डरे। उसे जाकर समझाओ शायद कि फिरौन अपनी हरकतों से बाज आ जाए। कहा दोनों ने, यार अब हमारे बेशक हम खौफ खाते हैं ये कि वो हम पर ज्यादती करेगा या सरकशी करेगा थी, हम तो ये खौफ खाते हैं क्योंकि उसने खुदाई दावा किया हुआ था, वो खुदा बना हुआ था। का अल्लाह ताला ने फरमाया, ना तुम दोनों खौफ खाओ, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ। तुम उसके पास जाओ, पास दोनों कहो बेशक रसूल हैं तेरे रब की तरफ से, पास भेज हमारे साथ बनी इसराइल को, और अलबत्ता हमने अज़ाब दिया उनको, तहकीक लाएंगे हम तेरे पास निशानी तेरे रब से, और सलाम हो ऊपर जो कोई ताबेदारी करेगा हदायत की। हम उनको ज़रूर अज़ाब देंगे अगर वो ना मानेंगे तो उनकी सज़ा में हम तो तेरे पास तेरे रब की तरफ से निशान लेकर आए हैं, और असल सलामती उसके लिए है जो हदायत का पाबंद हो जाए। बेशक तहकीक वही की गए हैं हमारी तरफ, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, हमें अल्लाह ताला ने भेजा है। हम तेरे पास आए हैं तेरे रब की तरफ से निशानी लेकर, तू मान जाएगा तो फिर ठीक है, अगर ना मानेगा बेशक हमारी तरफ वही की गई है, बेशक अज़ाब होगा ऊपर उसके जो झुकाएगा और फिरेगा, यानी ना मानेगा। कहा पास कौन है तुम्हारा रब है मूसा? फिरौन कहने लगा कौन है तुम्हारा रब है मूसा? कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब हमारा वो ज़ात है, अता की है हर एक चीज़, पैदा किया उसको फिर हदायत दी। कहा पास क्या? उसने कहा अच्छा ये बतलाओ कि अगले ज़माने वालों का क्या हाल हुआ है। कहा इल्म है उसका नज़दीक मेरे रब के, बीच किताब के, नहीं गुमराह करता मेरा रब, नहीं भूला मेरा रब, और ना गलती की मेरा रब के पास उन बस्तियों का इल्म है जिन पर वह बाहर आए,
تو اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں۔ وہی ذات ہے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور چلائے تمہارے لیے اس میں راستے اور اتارا آسمان سے پانی، پس نکالا ہم نے ساتھ اس کے جوڑا ہر چیز کا، یعنی مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ نباتات جو چیزیں اگنے والی ہیں ان کے بھی ہم نے جوڑا بنایا ہے۔ کھاؤ اور اپنے چارپائیوں کو چراؤ، بے شک بیچ اس کے البتہ نشانی ہے، اس میں نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ اسی سے تم کو پیدا کیا اور اسی سے ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے دوسری بار، اور البتہ تحقیق دکھا دی ہم نے نشانیاں سب کی سب، پس جھٹلایا اور انکار کیا۔ ہم نے اور بھی جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی نا، انہوں نے ان کو دکھائیں ساری کی ساری، پس اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہا البتہ تحقیق، کہا کیا تو لایا ہمارے پاس، تم دو جو لائے ہو نا، تاکہ تم نکالو ہم کو ہماری زمین سے ساتھ اپنے جادو کے موسیٰ، پس البتہ ہم لائیں گے تیرے پاس جادو اس کے برابر، پس کر درمیان ہمارے اور اپنے درمیان وعدہ، نہ ہم خلاف کریں گے اپنے وعدے کو، نہ تم ایک کسی کھلی جگہ پر مقابلے کے لیے تیار ہو جو۔ کہا تمہارا وعدہ ہے زینت کے دن کا، اور یہ کہ لوگ اکٹھے ہو جائے چاشت کے وقت۔ انہوں نے پھر ایک دن مقرر کر لیا، تو جب مقرر دن پر آئے، پس پھیرا فرعون، پس جمع کیا اپنی تدبیروں کو، پھر آیا کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، بربادی ہو تمہیں، نہ تم افطرا بندو اللہ پر جھوٹا۔ پس انہوں نے جھگڑا کیا اپنے کاموں میں اور چھپ کر سرگوشیاں کرنے لگے۔ کہا انہوں نے نہیں ہے یہ البتہ جادو کیے گئے ہیں، چاہتے ہیں یہ کہ نکال دے تم کو۔ کہنے لگے تو یہ دونوں جادوگر اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اپنے جادو سے، اور مسلط کریں تم پر اپنا طریقہ۔ پس جمع کی انہوں نے تدبیریں، پھر لائے ایک صف بندی کرتے ہوئے، اور تحقیق کامیاب ہوں گے آج کے دن، غالب آئے گا آج کے دن وہی جو بلکہ ڈالو۔ پاس جب انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں، جادو ہوا ان کی آنکھوں پر۔ پاس جب ڈالی انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں، دوڑنے لگی طرف ان کے جادو سے۔ پس محسوس کیا اپنے نفس میں خوف موسیٰ علیہ السلام نے، کہا ہم نے نہ خوف، بے شک غالب آئے گا، اور ڈال جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو پھر وہ نکل گیا جو کچھ انہوں نے تیار کر رکھا تھا۔ پس یہ سارا دیکھ کر جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گر پڑے، وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے جادوگر۔ تو پھر فرعون کہنے لگا کہ تم ایمان لائے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہارا بڑے تھے، تمہیں جادو سکھا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اور اس کا بھائی، تو میں پھر اب تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تو تمہیں سولی چڑھاؤں گا کھجور کے تنوں سے، اور بہت سخت سزا دوں گا۔ پھر اسی طرح اس نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کو
کھجور کے تنوں سے پھانسی تھی، وہ سب تو ایمان لا چکے، تو اور یہ بھی کہنے لگا کہ اگر میں تمہیں اجازت دیتا تب تم ایمان لاتے۔ تو یہ اس طرح ان کا ہوا، اس طرح کیا اس نے جو ایمان لائے۔ فرعون نے مسلمانوں کا یہ حشر کیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں الٹ کاٹے اور ان کو سولی چڑھا دیا۔ پھر بے شک جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس گناہ گار ہو کر، اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ مرے گا اور نہ زندہ ہوگا، اور جو کوئی آئے گا اپنے رب کے پاس مومن ہو کر تحقیق عمل نیک کیے ہوں گے، پس وہ لوگ ان کے لیے درجات ہیں بلند، جنت عدن ہوگی، چلتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گی اس میں، یہ جزا ہے جو کہ پاک ہو۔ اور البتہ تحقیق وہی کہ ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کی کہ لے چل میرے بندوں کو، پس مار ان کے لیے راستہ بھی دریا کی، کہ جب آپ جائیں گے تو اس میں اپنا جو عصا مارنا، اس میں راستہ باندھے گا۔ پس وہ پیچھے لگے راستے کے، پس پیچھے لگا ان کے فرعون ساتھ اپنے لشکر کے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ادھر عصا مارا تو ان کے لیے تو راستہ بن گیا قوم کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ جب وہ دریا میں سے وہ گزرنے لگے تو اس نے بھی کہا کہ ہم بھی گزر سکتے ہیں۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی اسی راستے پر چلے تو وہ اس کی لہروں میں سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ پس پیچھے لگا ان کے فرعون ساتھ اپنے لشکر کے، پاس ڈانپا ان کو دریا کی لہروں نے، ان کو غرق کر دیا، اور گمراہ ہوا فرعون، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ راستہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے تم کو نجات دی تمہارے دشمنوں سے، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے دائیں طرف طور کے، اور اتارا ہم نے تم پر منہ اور سلویٰ، کھاؤ پاکیزہ سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، نہ زیادتی کرو بیچ اس کے۔ پس حائل ہو جائے گا تم پر میرا غصہ، اور جس پر حائل ہو میرا غصہ، پس تحقیق وہ یقیناً وہ تباہ ہو گیا۔ اور بے شک البتہ وہ بخشنے والا ہے جو کوئی توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور عمل اچھے کرتا ہے، پھر وہ ہدایت دیا جاتا ہے۔ اور نہ جلدی کیا تجھ سے موسیٰ علیہ السلام، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا وہ جنہوں اوپر میں نے جلدی نشان کے ہیں کہ اے رب تو راضی ہو جائے۔ کہا پس بے شک تحقیق آزمایا ہم نے تجھ کو اور تیری قوم کو بعد اس کے، اور گمراہ کیا ان کو سامری نے۔ پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام طرف اپنی قوم کے، اب غصے سے افسوس کرتے ہوئے کہا اے قوم، کیا نہیں وعدہ کیا تم سے تمہارے رب نے وعدہ اچھا؟ کیا پس لمبا ہوا تم پر عہد، یا ارادہ کیا تم نے یہ کہ حائل ہو گیا تم پر غصہ تمہارے رب کا، پس یہ خلاف کیا تم نے میرا وعدہ؟ کہا انہوں نے نہیں خلاف کیا، ہم نے تیرا وعدہ ساتھ ہے اپنی مرضی کے، اور لیکن سوار ہوا ہم پر بوجھ قوم کی زینت کا، پس ڈانپ لیا ان کو، پس اسی طرح ڈالا سامری، پس نکلے ان کے لیے، پس بنا لیا ان کے لیے بچھڑا جسم تھا، واسطے اس کی آواز تھی، پس کہا انہوں نے یہ ہے تمہارا معبود اور معبود موسیٰ علیہ السلام کا، پس وہ بھول گئے ہیں۔ کیا پس نہیں وہ دیکھتے کہ نہیں وہ لوٹے طرف ان کی بات میں، اور نہیں مالک ان کے دکھ میں اور نہ نفع کے؟ تو سامری نے ان کے لیے بنا لیا ایک بچھڑا، اس کی آواز بھی تھی، تو یہ
موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا افسوس کیا، فرمایا کہ کیا کوئی زیادہ مدت رہا ہے کہ 10 دن کی دیر میں، یہ کہ 40 دن میں یہ ساری کی ساری قوم پلٹ آئی، ساری کی ساری قوم گمراہ ہو گئی۔ ان کے لیے سامری نے ایک بچھڑا بنا لیا جس کی آواز تھی۔ تو اس طرح یہ ہوا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آئے غصے سے افسوس کرتے ہوئے، اور البتہ تحقیق کہا ان کے لیے ہارون علیہ السلام نے پہلے سے، اے قوم سوائے اس کے تم آزمائش میں آزمائے جاؤ گے سازش کے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، بس میری تابع داری کرو اور اطاعت کرو میرے حکموں کی۔ کہا انہوں نے ہرگز نہ ہم ٹلیں گے، اس سے اتکاف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹے ہیں ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ ادھر ہارون علیہ السلام بہت سمجھا رہے ہیں لیکن یہ قوم نہیں مانتی۔ قوم کہتی ہے کہ ہم تو اس پر ہی اتکاف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں۔ پھر کہا اے ہارون، موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے، کہا اے ہارون نہ منع کیا تجھ نے جب کہ دیکھا تو نے ان کو گمراہ۔ آپ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پر برس پڑے، کیا آپ نے ان کو روکا نہیں تھا کہ تو میرے پیچھے پیچھے آ جاتا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بھی بن بیٹھا؟ تو آپ اپنے بھائی پر ناراض ہونے لگے۔ کہا ہے بیٹے ماں کہ نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ سار، بے شک مجھے ڈر لگتا ہے یہ کہ تو کہیں پس۔ آپ نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، داڑھی سے پکڑ کر کھینچا ہارون علیہ السلام کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ نہ فرمانیاں کرے، تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ تو نے ان کو کیوں نہ روکا۔ پھر آپ اپنے بھائی سے یعنی بھائی کو پکڑ کر کھینچا داڑھی سے پکڑ کر، تو پھر ان سے ناراض ہو کر پھر گئے ہیں سامری کی طرف موسیٰ علیہ السلام۔ کہا پس کیا حال ہے تیرا اے سامری؟ کہا دیکھا میں نے ساتھ جو نہیں وہ دیکھتے سازش کے، پس مٹھی بھری میں نے مٹھی بھرنی جو آئے تھے آپ کے پاس پیغام لے کر، پس میں نے اس کو پھینکا اور اسی طرح تیار کیا میرے لیے میرے نفس نے یہ کام۔ کہا پس جا، بے شک واسطے تیرے بیچ اس دنیا کے کہ تو کہتا رہیں گا نہ چھوؤ مجھ کو، اور بے شک واسطے تیرے وعدہ ہے ہرگز نہ خلاف کرے گا اس کو، اور دیکھ طرف۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسے تو نے کیا ہے نا، تو پھر تیری سزا یہ ہے کہ تو یہ کہتا رہیں گا کہ مجھے نہ چھوؤ مجھے نہ چھوؤ، یہ تیری سزا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ تو لوگوں کو یہی بس کہتا رہے گا مجھے نہ چھوؤ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اسی طرح ہم نے قصہ بیان کیا آپ پر خبروں کا جو تحقیق آگے بڑھ چکی تھی، اور تحقیق دی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے ذکر۔ جو کوئی علیحدگی کرے گا اس سے پاس بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن اٹھانا۔ کہ ہم نے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا ہے، یعنی اس طرح ہم تیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خبریں بتا دی ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ تو جو اس قرآن پر ایمان لائے گا وہ تو ٹھیک ہے، جو اس سے علیحدگی کرے گا بس پھر قیامت کے دن وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔
تو اس دن کا بوجھ بہت بھاری ہوگا۔ جو قرآن کو نہ مانے گا، قرآن پر ایمان نہ لائے گا، وہ قیامت کے دن اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، تو اس دن کا بوجھ بہت بھاری ہوگا۔ جس دن پھونکا جائے گا کرن میں اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن گھیر کر، ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے، یہ کہ نہیں ٹھہرے تم مگر 10 دن۔ ہم خوب جانتے ہیں ساتھ جو وہ کہتے ہیں جب کہیں گے ان کے برابر طریقے کہ نہ ٹھہرے تھے تم مگر 1 دن۔ کوئی کہے گا ہم دنیا پر 1 دن ٹھہرے، کوئی کہے گا ہم دنیا پر 10 دن ٹھہرے، ایسے لگے گا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو پھر مجرموں کو اکٹھا کریں گے نا، پھر وہ آپس میں باتیں کریں گے چپکے چپکے سے کہ ہم تو دنیا پر صرف 10 دن ٹھہرے تھے، کوئی کہے گا ہم تو بس چند دن ٹھہرے تھے۔ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہاڑوں کے متعلق۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب کا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اڑا دے گا، اڑا دینا۔ اس دن یہ پہاڑ جو ہیں یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین سے ہٹ جائیں گے اور مٹ جائیں گے، چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور آخر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین صاف چٹیل میدان بن جائے گی۔ پھر فرمایا قیامت کے دن کسی کی مجال نہ ہوگی دوسرے کے لیے کہ شفاعت کرے، ہاں جسے خدا تعالیٰ اجازت دے۔ نہ آسمان کے فرشتے بے اجازت کسی کی سفارش کر سکیں گے، نہ اور کوئی بزرگ بندہ نسب کو خود خوف لگا ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ جسے اجازت دے گا نا وہ سفارش کرے گا، بے اجازت کسی کی سفارش نہ ہوگی۔ فرشتے اور روح صاف بستہ کھڑے ہوں گے، بے اجازت خداوندی کوئی اب لب نہ کھول سکے گا۔ خود سید الناس اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرش تلے خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کریں گے، دیر تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر حد مقرر ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، جنت میں لے جائیں گے، پھر لوٹیں گے، پھر یہی ہوگا، یہ 4 مرتبہ یہی ہوگا۔ تو اس دن یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ بس کسی کے دربار پر ہی چلے جاؤ، وہ کل ہمارے سفارشی ہوں گے، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے طریقے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کسی فرشتے کی بھی ضرورت نہ ہوگی، کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، ہر کوئی نفسی اپنی جان کی پڑی ہوگی، کوئی ماں بیٹا یا کہ باپ بیٹے کی اس دن کوئی کسی کی فکر نہ ہوگی، صرف اپنی جان کی فکر ہوگی۔ تو یا اللہ کے پیارے رسول کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو ایسے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھے کلمات اللہ تعالیٰ اس دن ہی سہائیں، بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بار دعا کریں گے، 4 بار سجدے میں سر رکھیں گے تو امت کو بخشائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے اتارا اس کو قرآن عربی میں، اس قرآن کو ہم نے عربی میں اتارا ہے، قیامت کا دن آنا ہی ہے اور اس دن نیک کو بعد اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے ہم نے بشارت والا اور
دمکانے والا اپنا پاک کلام عربی صاف زبان میں اتارا تاکہ ہر شخص سمجھ سکے، اور اس میں یعنی قرآن کو ہم نے اس طرح اتارا ہے کہ ہر کوئی اس کو سمجھ سکے۔ جو لوگوں کو ڈرایا اس طرح سے ڈراوے سنائے تاکہ لوگ برائیوں سے بچیں، بلائیوں کو حاصل کرنے میں لگ جائیں، یا ان کے دلوں میں غور و فکر نصیحت پیدا ہو، اطاعت کی طرف جھک جائیں، نیک کاموں کی کوشش میں لگ جائیں۔ پاک اور اللہ تعالیٰ پاک و برتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حقیقی شہنشاہ ہے، دونوں جہان کا تنہا مالک ہے، وہ خود حق ہے، اس کا وعدہ حق ہے، اس کی وعید حق ہے، اس کے رسول حق ہیں، جنت دوزخ حق ہے، اس کے سب فرمان اور اس کی طرف سے جو ہو سراسر عدل و حق ہے۔ اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ آگاہ کیے بغیر کسی کو سزا دے۔ اتنی بڑا اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ حق کسی کو سزا دینی ہے، نہ کسی پر اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو کھجور کی گٹھلی کے برابر کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اتنا بڑا مالک ہے تو انصاف اس دن انصاف ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر میں کہہ دیجیے کہ رب میرے علم کو زیادہ کر، علم کا سیکھنا سکھانا۔ اللہ تعالیٰ بس فرماتے ہیں کہ علم کو سیکھو۔ علم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو طرح کے لوگ ہیں جن کا جی نہیں بھرتا، ایک جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو، قرآن کا علم عالم ہو، تو وہ بھی اس سے نہیں بھرتا، وہ اس کا جی یہی چاہتا ہے کبھی ہم اس کا ترجمہ سیکھیں، کبھی ہم اس کی عربی سیکھیں، پہلے ہم اس کو ناظرہ پڑھیں، ناظرے کے بعد ہم اس کی پھر تجوید سیکھیں، تجوید کے بعد پھر ہم اس کا ترجمہ، یعنی وہ علم میں ہی لگے رہتے ہیں۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو اے رب زیادہ کر میرا علم۔ جو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا کیوں پڑھاتے ہیں، یہ بس ہے پڑھتے رہتے ہیں یا پڑھاتے رہتے ہیں، وہ ان لوگوں کو علم کا پتہ نہیں ہے۔ عالموں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک دنیا کی چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ جو زمین میں جو دریا میں ہیں چیزیں وہ بھی ساری کی ساری اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں جو علم کو حاصل کرتے ہیں۔ علم کو حاصل کرنا چاہیے، حاصل کر کے پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو تاکید کی اور البتہ تحقیق عہد کیا ہمیں طرف آدم علیہ السلام کی پہلے سے، پس بھول گئے اور نہیں پایا اس کو کوئی قصہ نہیں پایا۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں کے لیے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ پس کہا ہم نے اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تیرے لیے اور تیری بیوی کے لیے، پس نہ نکال دے تم کو جنت سے، پس مشقت میں پڑ جاؤ گی۔ بے شک تیرے لیے ہے کہ نہ تو بھوکا رہیں گا اس میں اور نہ پیاسا، اور بے شک تیرے لیے ہے کہ یہاں پہ دھوپ سے تکلیف بھی نہ اٹھاؤ گے۔ پس وسوسہ ڈالا طرف کی شیطان نے، کہا ہے آدم کیا میں خبر دوں تجھ کو اوپر ایک درخت کے کہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور جو کبھی ایسی بادشاہ ملے گی جو کبھی پرانی نہ ہوگی۔ شیطان نے جا کر آدم علیہ السلام کو بتلا دیا
ایسی باتیں کر کے کیا میں کھائے پس کھاؤ اس سے پس کھایا ایسے پس ظاہر ہو گئی شرم گاہیں ان دونوں کی اور لگے وہ ڈانپن پر اپنی برکے جنت سے اور ان قریب ہے اور نافرمانی کیا اپنے رب کے حکم کی بس آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہو گیا اپنے رب کے حکم کی تو بس بہک گئے پھر چن لیا ہم نے اس کو پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ان کی طرف رجوع کی پاس رجوع کی اس پر اور ہدایت دی تو جب آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا کہا اتر جو اسے تمام بات تمہارے لیے بات دشمن ہے پس ہے پر آئے گی تمہارے پاس مجھ سے ہدایت پا جو کوئی تابع داری کرے گا میری ہدایت کی پاس نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا اور جو کوئی علیحدگی کرے گا میرے ذکر سے پس بے شک اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی اور ہم اس کو اکٹھا کریں گے قیامت کے دن اور ہم اٹھائیں گے اس کو قیامت کے دن اندھا کہے گا رب کیوں اٹھایا تو نے مجھ کو اندھا اور تحقیق تھا میں دیکھتا کہے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح آئی تھی تیرے پاس میں ہماری نشانیاں پاس تو نے ان کو بلا دیا اور اسی طرح آئے کے دن ہم نے تمہیں بلا دیا تو یہ جب کہ بندہ اٹھے گا تو کہے گا کہ اللہ میں تو دیکھتا تھا اب میں اندھا کیوں ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس تو نے ہمیں بلا دیا ہم نے تمہیں بلا دیا اس لیے تو آج اندھا ہے اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے جو کوئی پھرتا ہے اور نہیں مان لاتا ساتھ اپنے رب کی نشانیوں کے اور البتہ عذاب آخرت کا بہت سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے یعنی زیادہ دیر تک رہنے والا ہے کیا پاس نہیں ہدایت ان کے لیے کتنے یہ ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے کرن وہ چلتے تھے بیچ اپنے گھروں کے بے شک بیچ اس کے البتہ نشانی ہے عقل مندوں کے لیے اور اگر نہ ہوتا کلمہ آگے بڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا البتہ ہوتا عذاب چمٹنے والا اور مدت ہے مکرہ نہیں تو ان کو عذاب چمٹنے والا ہو جاتا بس صبر کر اوپر جو وہ کہتے ہیں تسبیح کر اپنے رب کی پہلے طلوع ہونے سورج کے اور پہلے غروب ہونے کے اور رات کی گھڑیوں میں پس تسبیح کر اور دن کے کناروں میں شاید کہ تو راضی ہو جائے اور نہ لمبی کر اپنی آنکھیں یہ بھی اس میں بھی 5 نمازیں آ گئی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم تو ہے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ نماز کو قائم کرو جو قرآن کا علم نہیں نہ حاصل کرتے صرف بس کتابیں لے کر ایسی پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے ذکر یہاں ہے ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے طلوع ہونے سورج کے پھر غروب ہونے کے پھر رات کی گھڑیوں میں جس میں مغرب عشاء اور دن کے کناروں میں فجر اور ظہر اثر آ گئی تو اس طرح یہ ساری نمازیں اس میں آ گئی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کفار کی دنی زینت اور ان کے ٹیپ ٹاپ کو تو حسرت بری نگاہوں سے نہ دیکھ یہ تو ذرا سی دیر کی چیزیں ہیں یہ صرف ان کی آزمائش کے لیے انہیں یہاں ملی ہیں کہ دیکھیے شکر تو ادا کرتے ہیں یا نہ شکری اور تکبر کرتے ہیں حقیقتاً شکر گزاروں کی کمی ہے ان کے مالداروں کو جو کچھ ملا ہے اس سے تجھے تو بہت ہی بہتر نعمت ملی ہے ہم نے تجھے 7 آیتیں دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرما رہے ہیں لوگ تو دنیا کی عیش و عشرت میں خوش ہوئے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پیارے محبوب جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے نا یہ لوگ تو دنیا کی زینت میں لگے ہوئے ہیں دنیا کے تو جو ہم نے آپ کو دیا ہے نا قرآن پاک وہ ایسا ہے کہ
اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آیتیں دی ہیں سورہ فاتحہ یعنی، تو ہر وقت وہ آیتیں دہرائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ حکم کریں اپنے اہل کو نماز کا، اور خود بھی اس پر جمع رہا۔ ہم تو اسے روزی نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انجام ہے متقیوں کے لیے۔ اور کہا انہوں نے کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس نشانیاں اپنے رب سے؟ کیا نہیں آئی ان کے پاس نشانیاں جو 22 صحیفے پہلوں کے ہیں؟ اور اگر بے شک ہلاک کرتے ہم ان کو عذاب سے اس سے پہلے، البتہ کہتے اے ہمارے رب کیوں نہ تو نے بھیجا ہماری طرف رسول، بس ہم تابع داری کرتے تیرے رسولوں کی، پہلے یہ کہ ہم ذلیل ہوئے اور رسوا ہونے سے۔ اگر ہم ان کی طرف کسی نبی کو نہ بھیج تو پھر ایسے ہی کہتے کہ ہماری طرف کوئی آتا تو ہمیں پتہ چلتا تو ہم سیدھے راستے پر لگتے، سیدھے راستے پر چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے کہتے ہیں اگر ہم ان میں رسول نہ بھیجتے۔ ہم نے رسولوں کو بھیج لیا، بھیج کر ان کو سمجھا دیا، جب وہ نہ مانتے تب پھر ان پر عذاب آتا۔ تو اب ہمارے پاس آخر زمان پیغمبر آ چکے، قیامت تک ان کا یہ رسالت کا سلسلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام ہے یہ قیامت تک چلتے رہنے ہیں، انہی پر عمل رہنا ہے امت مسلمان کا قیامت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہی چلنی ہے قیامت تک۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر پہلی کتابوں میں بھی، صحیفوں میں بھی یہ نازل کیا تھا کہ ان کو نشانیاں دکھائیں، ان کو نبیوں نے سمجھایا تو انہوں نے نہ مانا۔ تو ہم نے بس اسی لیے بھیجا تھا اپنے انبیاء کو کہ ان کو آ کر سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اور جو اس وقت کا نبی ہوتا اس کی تابع داری واجب ہوتی ہے۔ اب ہماری طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ خاتم الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، تو قیامت تک انہی کی تابع داری چلنی ہے۔ جو بھی مسلمان ہوگا پہلے وہ توحید کو مانے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اسی لیے پڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے مکہ شریف سے نکالا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ انہوں نے جو خانہ، وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن 7 بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ خانہ کعبے میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے لیکن پھر وہ 7 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو پہلے ہم توحید پر ایمان لائیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں، ہر طریقے میں، پوری زندگی میں، ہر چیز میں ان کی سنت ہے کو ہم ان کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم گزاریں گے تو آسان ہو جائے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، پر تم بھی منتظر رہو۔ ابھی بھی قطعاً جان لو کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس دن کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، بس جلدی تم جان کہ جو کوئی سیدھی راہ پر ہے اور جو کوئی ہدایت والا ہے۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس اس دن کا انتظار کرو۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم نے اس سے پڑھا ہے سنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔